अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात की जाती है कुछ अवामी मसाइल के हवाले से और उसके साथ साथ जो आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर भी गुफ्तगू होती है। मुख्तलिफ़ मेहमान शख्सियात मुख्तलिफ़ शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनको हम मदऊ करते हैं और मुख्तलिफ़ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। समाजी नौइयत के मामलात, ये मसाइल ऐसे हैं, ख़्याल ये है कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात करने की और मामलात को समझने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ सुबह के वक्त हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू करना भी इस वक्त की ज़रूरत है ताकि इन मामलात को समझा जा सके। और उससे भी बढ़कर ये कि जो मौशी मामलात हैं, अब एक तजवीज़ देखने वालों की जानिब से ये भेजी गई कि सुबह के वक्त मईशत की बात करना, मईशत के हवाले से, क्योंकि हमारे पास कोई ख़ास अच्छी ख़बरें तो नहीं होती मां सिवाय इसके कि पेट्रोल की जो कीमत है उसमें कोई कमी बेशी हुई है। वाक़तन गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा फ़ैसला किया गया जिसके अंदर पेट्रोल की जो कीमत है उसमें कमी की गई। बड़े अरसे के बाद ये मौका मैसर आया कि ये ख़बर आपके साथ शेयर करें, आप तक पहुंचाएं। वरना होता अमूमन ये है कि इसमें इजाफे के हवाले से ही ख़बर दी जाती है और सुबह के वक्त ही ख़बर देना लोगों के लिए दिन के आगाज़ में कुछ अच्छा शगुन उनके लिए साबित नहीं होता। तो ख़बर यह है कि जी पेट्रोल की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ 5 रुपए की बहुत बड़ी कमी जो है वो की गई है। और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं वो आपके सामने हैं, यकीनन आपके सामने होंगे, क्योंकि बज़रिया सोशल मीडिया, क्योंकि अब तो हर शख्स की रसाई है सोशल मीडिया तक। सियासी नौइयत के जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, अदालतों में जो मामलात ज़ेर इल्तिमा हैं, वो भी आपके सामने यकीनन होंगे। तो इसके हवाले से ज़राए अबलाग पर बात हो रही है, लिखा भी जा रहा है, इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए जा रहे हैं, टॉक शोज़ भी हो रहे हैं। जिस चैनल पे आप देखेंगे यही मामलात ज़ेर बहस है। तो कोशिश करेंगे कि इसके साथ साथ जो दीगर मामलात और मसाइल हैं जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त एक आम आदमी से है, जिनका इन गिरफ़्तारियों, ज़मानतों से और धरनों से, एहतजाजों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनको पहले खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हमारे मेहमान मोहम्मद उमैर सिकंदर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आपका जो ताल्लुक़ है वो रियल इस्टेट के शोबे से है और कराची के जो मखसूस इलाके हैं, डिफेंस और क्लिफ्टन के जो एरिया हैं, उसकी एक एसोसिएशन डिफक्लेरिया के नाम से बनी हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, डिफेंस क्लिफ्टन रियल इस्टेट एसोसिएशन, और उसके पहले कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी रहे हैं। अब वहाँ पर जो है इंतखाबात का मरहला है और उसमें जो स्पोर्ट्स के मामलात हैं उसको देखने के लिए उम्मीदवार नामज़द हैं। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है अपनी कैंपेन के हवाले से, अपने काम के हवाले से, और आने वाले वक्त में क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू होगी। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मैं प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान, आपका हमारा ताल्लुक़ काफ़ी पुराना है और तालीम के हवाले से जब भी मामलात ज़ेर बहस आते हैं हम उन्हें ज़रूर मदऊ करते हैं। अभी हालिया दिनों में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया, उस हवाले से भी उनसे गुफ्तगू करना ज़रूरी है। आप ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध के सदर भी हैं, मोहम्मद अख्तर आरई साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जनाब उमैर सिकंदर साहब, ये फरमाइए कि ये जो इंतखाबात हैं इनका इनेकाद कब से हो रहा है और आप इसमें बहैसियत नामज़द उम्मीदवार कैसे शामिल हो गए इस दौड़ में और क्या करने का इरादा रखते हैं? पहले ज़रा इस हवाले से हमें कुछ बताइए। जी जी, सबसे पहले आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया आपका शुक्रिया। जी और बाइस मुसर्रत है आपके प्रोग्राम में शामिल होना।
بالکل ہمارا یہ جو ڈیفنس کلفٹن ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن ہے، اس کا وجود جو ہے 1997 میں ہمارے بزرگوں نے ڈالا تھا، اور پاکستان کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن ہے، اور اس کو تقریباً اس سال ہم نے اس کا سلور جوبلی سال بھی منایا ہے۔ جی 25 سال ہو گئے اس کے قیام کو، اور ایک بڑی مضبوط منظم ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن ہے یہ۔ اس کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ اس کے جو الیکشنز ہیں 1997 سے ہی ہو رہے ہیں۔ میں نے اس میں جو اپنا حصہ ڈالا وہ 2011 کے بعد اس میں اس کی سرگرمیوں میں ایکٹیو ہوا، ویری گڈ، اور 2015 میں ہمارا جو انتخاب ہوا اس میں میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ایز اے زون ممبر۔ ویری گڈ، وہاں پہ الیکشن کو میں جیتا۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں نے 2019 میں کوآرڈینیشن سیکٹری کا انتخاب کنٹیسٹ کیا، الحمدللہ وہ بھی جیتا۔ ویری گڈ، اور اب 2021 کا 2019-21 کے بعد اب 2023 کا جو الیکشن ہے اس میں پارٹ لے رہا ہوں، کنٹیسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس میں ایز اے اسپورٹس سیکٹری الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو ایسوسیشن ہے ڈیفنس کلفٹن کا جو ایریا ہے بہت بڑا وسیع ایریا ہے، اور کتنے ممبرز اس میں ہیں، کون ہیں؟ جی تقریباً 2500 ممبرز ہیں۔ 2500 ممبر، اس کے اندر ریٹائرڈ بیوروکریٹس، آرمی افسران، اسپورٹس پرسنالٹیز، پاکستان کی ٹاپ ایلیٹ ہماری ممبرز ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیفنس اور کلفٹن کا تعلق جو ہے وہ پوش علاقے سے، جی جی، اور ادھر کی پراپرٹیز کا بھی ویسے ہی ویلیو اور ریٹ ہوتے ہیں، تو ادھر لوگ بھی ویسے ہی تقریباً جو ہے آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کی ایلیٹ جو ہے یہاں پہ موجود ہے، اور کام بھی کر رہی ہے، اور اچھا یہاں سے بزنس فیئر کام ہو رہا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کراچی کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں بالکل نیٹ کام ہوتا ہے، اس میں کوئی نہیں، اور بڑے اچھے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ جو ہیں اس کے ممبرز ہیں، یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ کے انتخابات ہونا بڑی اچھی چیز ہے، اور پھر آپ نے اسپورٹس کا شعبہ لیا ہے، تو یہ اسپورٹس کے حوالے سے کیا کچھ کرنے کا ارادہ ہے؟ ممبرز کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ اور اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز کی تو بڑی کمی یہاں پر پائی جاتی ہے، کیسے خیال آیا اس کا یہ پڑھنا؟ بیسیکلی ایک بات میں آپ کو بتانا بول کے، ہمارے الیکشن ہر 2 سال بعد، بالکل ٹھیک ہے، اور اس دفعہ میں اسپورٹس کی جو سیٹ مجھے انہوں نے میرے گروپ نے دی کہ آپ اسپورٹس پہ کنٹیسٹ کریں، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ساری زندگی اسپورٹس کو انجوائے کیا، کھیلا، بالکل ٹھیک ہے، اور اسپورٹس مین رہا ہوں، ماشاء اللہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکی لیول پہ بھی، صوبائی لیول پہ بھی، اور شہری لیول پہ بھی، اور علاقائی لیول پہ بھی اسپورٹس کی بہت کمی ہے، فقدان ہے۔ بہت زیادہ، اسی طریقے سے ہماری جو ایسوسیشن ہے اس کے اندر بھی اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا فقدان ہے۔ جی، میں نے 2 سال جب کوآرڈینیشن سیکٹری کا عہدہ سنبھالا تھا، تو جو کام تھے اس کے وہ کر کے دکھائے 2 سال، لوگوں کو یہ بتایا کہ کوآرڈینیشن کا کام یہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ 2 سال میں میرے جو ممبرز ہیں ان کی پذیرائی مجھے یہ بتاتی ہے کہ میں نے بہترین سرو کیا۔ اب اسپورٹس کا جو ہے، اسپورٹس پہ میرے جو پلانز ہیں، جو ارادہ ہے میرا، وہ یہ ہے کہ اپنے ممبرز کو انوالو کروں۔ ممبرز کے انوالومنٹ نہیں ہے میرے اسپورٹس میں، ان کو انوالو کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو انوالو صرف کرکٹ میں ہی نہیں، دیگر اسپورٹس میں، بیڈمنٹن ہے، اسکواش ہے، سنوکر ہے، اور فٹ بال، ہر قسم کا اسپورٹس ہے، ہمارے ممبرز کھیلتے ہیں لیکن انوالومنٹ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں چاہتا ہوں کہ بچے بھی انوالو ہوں، ہم بچوں کا کڈز اولمپکس کرائیں، ریسنگ کرائیں، بہت اچھی بات، اور بہت سارے پلانز ہیں۔ ہمارے کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اور ایسا وسیع اور اس ٹورنامنٹ ہے، اس قسم کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایسا ٹیپ بال کا ٹورنامنٹ نہیں ہوتا، اس لیول کا ہوتا ہے۔ ہمارے جو مہمان خصوصی ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایچ ہوتے ہیں، گورنر سندھ ہوتے ہیں، اور جو معین خان اکیڈمی میں وہ ایونٹ کیا جاتا ہے، فائنل میں بڑے انعامات ہوتے ہیں، گاڑیاں دی جاتی ہیں، بائکیں دی جاتی ہیں، ہزاروں روپے کے کیش انعامات دیے جاتے ہیں، عمرے کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، اس قسم کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم اس ٹورنامنٹ کے اس ٹورنامنٹ میں ہمارے جو ممبرز ہیں، سینئر ممبرز کی انوالومنٹ ہے، انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ ان کو بھی انوالو کروں ساتھ، زبردست، اور ہمارے جونیئر ممبرز تو ظاہر ہے وہ تو ہیں ہی اسپورٹس مین، تو ایک ایسا سسٹم بنے کہ جس میں سینئر ممبرز اور جونیئر ممبرز دونوں انوالو ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب کوئی شخص خود ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہو۔ بے شک، عمیر کیونکہ خود ماشاءاللہ اسپورٹس مین ہے، تو جو اسپورٹس مین ہوتا ہے شاید وہی ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تو یہ بڑا اچھا ان کا ارادہ بھی ہے، اور ایک بڑی اچھی اور اہم ذمہ داری نبھا بھی چکے ہیں، تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ جب یہ الیکٹ ہو جائیں گے تو زیادہ ایکٹیویٹیز کروا سکیں گے، اور پھر ہم ان کو ضرور دیکھیں گے، خاص طور پہ جو ان کے ٹورنامنٹس ہیں، ہماری بھی اس میں کافی دلچسپی ہے۔ ابھی عمیر سے مزید گفتگو کی جائے گی۔ اختر بھائی کی طرف آؤں گا۔ اختر بھائی،
بڑی افسوسناک خبر، شاید افسوسناک لفظ جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا اس دکھ کو کم کرنے کے لیے، اس کے مداوع کے لیے۔ ہر طرح کے لوگ شکار بن رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ کا، آئے دن اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب کوئی ایسی شخصیت یا ہستی اس کا شکار بنتی ہے جس کا براہ راست تعلق تعلیم سے ہوتا ہے، ادب سے ہوتا ہے، تو پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں۔ ان کے مقاصد اور عزائم تو بڑے صاف نظر آ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو، خاص طور پہ خالد رضا صاحب کو جس طرح سے شہید کیا گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا ذرا اس سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ جی بالکل، بیسیکلی وہ ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہے، ہمارے مرکزی جو پریزیڈنٹ ہیں جی محترم کاشف مرزا صاحب۔ ہمارا آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن جو ہے وہ بیسیکلی چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اندر ایکٹیو ہے۔ واحد فیڈریشن ہے جو پورے پاکستان کے اندر ایک اپنا تعلیمی سرگرمیوں سے جڑے ہوئے جو بھی لوگ ہیں ان کا ان کی ایک ایسوسیشن ہے، فیڈریشن ہے۔ کچھ ایسوسیشنز ہوتی ہیں جو صوبائی اور شہری ہوتی ہیں، وہ ہمارا حصہ ہوتی ہیں، ہمارے ممبر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کراچی شہر کی ایک فیڈریشن کا ایک ونگ ہے جس کے وہ وائس چیئرمین تھے اور بہت اچھے انسان تھے، تعلیم سے وہ جڑے رہے اور دین اور مذہب سے بھی جڑے رہے، اور انہوں نے بڑی اچھی خدمات پیش کی اور ہمارا ایک سرمایہ تھا۔ اور اچانک جو ہے یہ ایک سڈنلی ہوا۔ ظاہر ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے اس ملک کے اندر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابتر ہے، اور اس وقت ہمارے حکمران جو ہیں وہ مصروف ہیں بہت سے معاملات کے اندر، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہماری انتظامیہ ہیں، جو پولیس ہے، اس کے پاس اتنی نفری یا وسائل موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے شاید وہ سیکیورٹی کا جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر پا رہی ہے، ہر عام آدمی کو سیکیورٹی نہیں مل پا رہی۔ لہٰذا ہماری سب سے پہلے تو ہم آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن، کاشف مرزا اور ہمارے تمام چاروں صوبوں اور کشمیر اور جتنے بھی ممبران ان کی طرف سے جو ہے ان کی فیملی کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم کچھ کر نہیں سکتے، اب اللہ تعالیٰ کی یہ رضا تھی اور ہم دعا گو ہیں کہ ان کو صبر و جمیل عطا کریں۔ آمین اور آمین۔ ہمیں اب امید یہ ہے، کیونکہ ہم نے سی ایم صاحب سے بات کی تھی اور انہوں نے آئی جی صاحب کو بھی انسٹرکشن تھی، آئی جی صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ کوششیں ابھی انکوائری کی سٹیج میں ہیں، کچھ کلوز مل رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ انصاف جو ہے ضرور ملے گا۔ جی جہاں تک تعلیم کا معاملہ ہے اور ہمارے ملک کے اندر تعلیم کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں، ہمیشہ سے کہتے رہے کہ اس کی ایک ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے۔ جی ایک استاد کو پروٹیکشن ملنا بہت ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر استاد زندہ ہے، مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ بہت بڑی جنگ کے اندر ہٹلر کو اس کے کمانڈر نے یہ کہا کہ آپ مجھے کہ سر جو ہے ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے جو ہے شہید ہو رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو ہٹلر نے کیا پوچھا اس سے حالت جنگ میں؟ یہ پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے ملک کے جو ہے استاد زندہ ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی، کچھ حد تک انہوں نے کہا استاد کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر استاد ہیں تو تعلیم بھی ہوگی، نئی نسل پیدا بھی ہوگی، تربیت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو اس جملے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ہر کسی کو سمجھ میں آتی ہے کہ تعلیمی ادارے کتنے امپورٹنٹ ہیں، ایک استاد پڑھانے والا کتنا امپورٹنٹ ہے، ایک تربیت کرنے والا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ نسلیں اس سے تربیت یافتہ ہوتی ہیں، تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، پھر یہ چند سالوں کے اندر جیسے ویسے بھی 60% سے ابو ہماری یوتھ ہے، اور ہمارے آنے والی یوتھ کی پرسنٹیج اور زیادہ ہے، یعنی کہ یہ 70% تک جا سکتی ہے۔ جس ملک کی جو نوجوان نسل جو اگلے 5-10 سالوں کے اندر، 20 سالوں کے اندر 15 سالوں کے اندر جوان ہو رہی ہے، ہمارے ملک کا جو ہے وہ کنٹرول سنبھال رہی ہے، تو اس کے لیے تعلیم کی کتنی شدید ضرورت ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنی تمام نفریاں جو ہے پروٹوکول پہ تو معمور کر دیتے ہیں، مگر آپ کبھی بھی تعلیمی اداروں کو شیلٹر نہیں دیتے، آپ کبھی بھی جو ہے ان فیوچر کے معماروں کا خیال نہیں کرتے۔ لہٰذا جو ہے آپ ہر وہ فیسلٹی فیوچر کے معمار کو دیں کہ تاکہ ہمارا بچہ پڑھے، تربیت یافتہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ ایک پیدا ہو کہ آنے والی جو ہماری جنریشن ہے وہ ٹیک اوور کرے اس پاکستان کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اختر بھائی یہ فرمائیے کہ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی
متاثر تو نہیں کہوں گا، تباہ ہو گئی ہے، اور اخراجات جس طرح سے بڑھ رہے ہیں، فرمائیے گا کہ کیسے ممکن ہے؟ کووڈ کے بعد ہمیں یاد ہے کہ جو معاشی صورتحال تھی اس میں لوگوں کا بچوں کو تعلیم دلوانا پہلے ہی محال تھا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے مملکت خدا داد میں آپ کے سامنے ہے، جو سیاسی کھینچا تانی چل رہی ہے، معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں. یہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے؟ کیا اس کے بھی کوئی فگرز ہیں کہ جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں، کیا اس کی شرح میں کوئی اضافہ ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے اور ان حالات کی وجہ سے؟ جی بالکل اضافہ ہوا ہے. بہت سے بچے جو ہے بچیاں گھر پہ بیٹھ گئی ہیں، تعلیم نہیں ہے، خاص طور پہ رورل ایریاز کے اندر یا چھوٹے شہروں کے اندر، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے کام پہ جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں. چائلڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے. ان کا اسکول میں جانے کے دن ہوتے ہیں اور وہ جو ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے 50 روپے 100 روپے کمانے کے چکر میں ہیں. اب حال تو اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ یقین کیجیے گا کہ صرف اور صرف اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ کھانے پینے کی چیزیں بک رہی ہیں، جتنی بھی بک رہی ہیں. مگر اب اگر کیونکہ ہمارے جو ویور ہیں اس میں سے مڈل کلاس بہت بڑی ہوتی ہے اور لوور کلاس بھی ہے. اب دیکھیں کسی کے پاس بائک ہے نا، یقین کیجیے گا اس کی مینٹیننس پہ وہ خرچ نہیں کر پا رہا، اس کا آئل چینج نہیں کر پا رہا کہ وہ چلو ٹھیک ہے جی آئل تو میں چینج کر لوں گا، برحال فی الحال جو ہے کہ پیٹرول تو ڈالیں، گاڑی چلے تو صحیح. اب پیٹرول کے علاوہ گاڑی تو چلے گی نہیں. اب ظاہر ہے کہ اسی طرح سے آپ دیکھیں اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کریں جہاں دیہاڑی دار بہت زیادہ کام کرتا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے 70 سے 72 پروڈکٹ یا انڈسٹریز بلکہ جڑی ہوئی ہیں، پروڈکٹ تو ان کی بے بہا ہوتی ہیں. اب وہاں پر اگر آپ کسی ہارڈ ویئر کی شاپ سے پوچھیں، سیمنٹ سریے والے کی شاپ سے پوچھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب سیمنٹ جو پہلے بکتا تھا وہ اتنا نہیں بک رہا. اس کی وجہ یہ کہ کام نہیں ہو رہے، پروجیکٹ بند ہو گئے، مینٹیننس نہیں ہو رہی. یعنی کہ اگر کوئی نل لیک ہے تو وہ خود تو اس کی واشر چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے بندہ، مگر وہ کسی پلمبر کو نہیں بلا رہا، وہ کسی دیہڑی دار کو نہیں بلا رہا. تو اوور آل جو ہے دیکھا جائے تو روزمرہ کا کما کے کھانے والا جو بندہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی جگہ کا رخ کرتا ہے، وہ ہے دسترخوان. الحمدللہ کراچی شہر کے اندر دسترخوان بہت ہیں، صاحب حیثیت بہت ہیں، لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کم پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر کیا یہ اس کا حل ہے؟ نہیں. ان کا روزمرہ کا روزگار دینا ان کا حل ہے. تو لہٰذا ہر چیز آپ دیکھیں نا، دودھ دیکھیں کہاں پہنچ گیا، چیزیں کہاں پہنچ گئی. اس وقت تو دال کھانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. اب دال یعنی کہ جن کو وہ دال پسند نہیں تھی جو سستی ہوتی ہے، کیونکہ دالوں کی بھی کچھ اقسام ہے اور کچھ دالیں مہنگی ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں چلو اسی سے کھا لیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت بالکل حالات وسط ہیں اور ہمارے معاملات جو ہے وہ ایک رخ نہیں پکڑ رہے. آج بڑی پر امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے اوور ہوتے ہوتے جو ہے عدلیہ جو ہے 11 بجے سے پہلے فیصلہ دے، اور یہ جو فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ کن ہوگا، یہ ایک ڈائمینشن، ایک رخ طے کرے گا ہمارے ملک کا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. اور اگر یہ فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا، اور ہمیں 100% اس بات کی امید ہے کہ قانون کے مطابق ہوگا، 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہیں تاکہ ملک ایک راہ پہ چل پڑے. اور آج اگر تھوڑا سا بھی فیصلہ کے اندر جو ہے وہ کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اس کا رخ چینج ہو سکتا ہے، کیونکہ راستے کئی کھل سکتے ہیں اور کئی ڈیلے ہونے کے معاملات ہو سکتے ہیں. لہٰذا جلد از جلد صرف الیکشن ہی اسی ملک کا حل ہے تاکہ ایک عوامی نمائندگی آئے. ماشاءاللہ یا کوئی کسی قسم کی ڈکٹیٹرشپ یہاں نہیں چلے گی، کیونکہ دنیا سے ہم کٹ جائیں گے اور ہمارا صرف ایک ہی راستہ جمہوریت اور جمہور جو ہے یہاں قائم ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا بڑا اچھا خیال ہے، اور شاید محسوس یہ ہوتا ہے، خیال یہ ہے کہ ان سے مسائل جو ہیں وہ عوام کے حل ہو جائیں گے. لوگ شاید یہ سوچنے پہ مجبور ہیں. اس کے اوپر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لے کر واپس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھا، مختلف معاملات اور موضوعات پر گفتگو ہو رہی تھی. کچھ بات ہوئی بریک پہ جانے سے پہلے تعلیم کے حوالے سے اور ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ بھی کچھ دیگر معاملات ہیں جس کے پر گفتگو ہوئی ہے. محمد عمیر سکندر صاحب بھی تشریف فرمائے
اور بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے ان کے جو انتخابات ہو رہے ہیں ڈیفینس کلفٹن ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن میں، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے ان سے۔ عمیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور بڑا جو مسئلہ ہے وہ ملک میں ہی نہیں، کوئی بھی ایسوسی ایشن ہو یا فیڈریشن ہو وہاں پر، کہ یہ فنڈز کو جو ہے وہ کس طرح جمع کیا جائے، ان کی ترسیل کس طرح کی جائے، اور کیا کیا آبجیکٹیوز ہیں جس کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کا ارادہ ہے، اور کس طرح سے یہ سارا سلسلہ ہوگا، آپ نے کیا سوچ رکھا ہے کامیاب ہونے کے بعد، کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں بیسیکلی جو ہماری ایسوسی ایشن ہے وہ ویسے بھی ویلفیئر ایسوسی ٹھیک ہے، ہماری ایسوسی ایشن کا کام ہے فنڈس کو جمع کر کے اور اپنے ممبرس کی سے ویلفیئر کرنا، بالکل ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے وہ ہمارے پاس ایک بڑا بہترین سسٹم ہے۔ ہم نے تقریباً ہماری جو کووڈ ہوئی تھی اس کے اندر ہماری امید سے بڑھ کے ہم نے جو ہے راشن کی تقسیم کی تھی، بالکل ٹھیک ہے، سمجھ لیے کہ ہم نے ملینز آف روپیز کے راشن بانٹے تھے الحمدللہ۔ بالکل ہمارے ڈونرز ہیں، سپانسرز ہیں، کیونکہ ہماری ایسوسی ایشن کا جو وقوع ہے وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس استطاعت رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ان کی جو قوت ہے وہ زیادہ ہے، مالی معاملات فائنینشلی سفیشینٹ ہے، جی جی تو ہمارے لیے سپانسرز لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ ہم ٹھیک ہے، جب لوگوں کے پاس اپنا نام لے کے جاتے ہیں ڈیفینس کلفٹن کا اپنے سپانسرز کے پاس، خصوصی ہمارے جو بلڈرز حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا نوازا ہے، بالکل اور وہ ہر وقت پہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے فائنینس کی کسی بھی ویلفیئر کے لیے تو ہمیں ہمارے ساتھ پیش ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب بھی ان سے انشاءاللہ فائنینس لیتے ہیں، جیسے ابھی ہمارا اسپورٹس کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو ہم اسپانسر سے لیتے ہیں، ہمارا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تب اسپانسر لیتے ہیں، ہم وقتاً فوقتاً، کیونکہ اب آپ نے سوال ایسا کر دیا، وہ فائنینس بیسیکلی ویلفیئر میں آ جاتا ہے، جی تو ہمارے ایک ڈومین ہے ویلفیئر سیکٹری کا اچھا ایسوسی ایشن میں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ویلفیئر سیکٹری کا کام ہی لوگوں کی ویلفیئر اس فائنینس کو لے کے کرنا ہے، اور ہمارے پچھلے جو ویلفیئر سیکٹری تھے انہوں نے بہت زبردست سیلاب جب ہوا تھا تو ہم نے سمجھ لی کہ مور دین 1 کروڑ کا راشن ہم نے ہمارے ویلفیئر سیکٹری میں جو ہے وہ بھیجا سندھ کے متاثرہ علاقوں میں، اور ڈونرز نے فائنینس کیا، بالکل ٹھیک ہے، اور ہمارا جو فائنینس کا سسٹم ہے، جو ہمارے پاس ڈونرز آتے ہیں، ہمارا ایک ہر سال آڈٹ ہوتا ہے، وہ آڈٹ رپورٹ جمع ہوتی ہے، جسٹ لائک این این جی او، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو ہم جو بھی یہ جو اسپورٹس کے ایونٹس کرتے ہیں یہ بھی اسپانسرز سے کرتے ہیں، اور بڑے اچھے اسپانسرز ہمیں مل جاتے ہیں، اور اس اسپانسرز سے ہم جو پیسہ لیتے ہیں آدھے پیسوں میں کوشش کرتے ہیں ٹورنامنٹ کرا لیں یا کوئی ایسا چیز آدھے پیسے ہم لوگوں کی فلاح و بہبود پہ اور ویلفیئر پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم ہیلتھ کارڈز دیتے ہیں اپنے ممبرس کو، اب ان کے جو کو بروکرز، ان کے پیونز ہیں، ان کو ہیلتھ کارڈ دیتے ہیں ہر سال۔ بالکل ٹھیک ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ رمضانوں میں ہم ہیلتھ کارڈ کے علاوہ راشن کارڈ دیتے ہیں ان کو، چیز کی جیسے ویلیو کارڈ ہوتے ہیں 5000 والا 3000 والا، اس قسم کے کام ہماری ایسوسی ایشن کرتی ہے، اور سب ممکن اسی لیے ہوتا ہے، یہ جو ہمارے فائنینسرز ہوتے ہیں، ڈونرز ہوتے ہیں، بلڈرز وغیرہ ہوتے ہیں، جب ہم کوئی ٹورنامنٹ کراتے ہیں وہ اسپانسرشپ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فائنلائز ہو جاتی ہیں ہماری۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کے تعاون سے ہی ممکن جی ایک پورا ٹیم ورک ہے ہمارا آرگنائز، ہمارے 31 ممبرز ہوتے ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اس میں پریزیڈنٹ سے لے کے مختلف سیکریٹریز ہیں، ہر بندہ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرتا ہے۔ 2 سال بعد الیکشنز ہوتے ہیں، 2500 ممبر کی ایسوسی ایشن ہے، ہمارا الیکشن ایک ایسا الیکشن ہوتا ہے جیسے بڑا زبردست الیکشن ہوتا ہے، کبھی آپ کو میں دعوت دوں گا انشاءاللہ، آپ الیکشن ڈے ہمارا آئیے گا اور کور کیجیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ مطلب ایک فیڈریشن کا الیکشن ہوتا ہے، آپ کو فیڈریشن کے دیکھنے کے بعد اگر آپ کو مزہ آئے تو ہمارا الیکشن دیکھ کے آپ کو مزہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اور جب اتنے ممبرز ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ 2500 ممبرز تک یہ پہنچ گئے، اور ہوتا یہ کہ بڑی اس کی گہما گہمی ہوتی ہے، کچھ چیزیں مشاہدے میں آئی ہیں، اور بڑے سارے لوگ اس کے لیے پروموشن پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے نام بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، ہمارے قریبی دوست پڑے اس کے اندر جو ہے وہ ہیں، آپ کے بھی یقیناً اس حلقہ احباب میں وہ لوگ ہیں، تو اس کے لیے بڑی کوششیں کی جاتی ہیں، اور اچھی بات ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں جو معاملات کو سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ ینگسٹر جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، تو یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ جی عمیر، کیا ارادہ ہے؟ اور جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ ممبرز کی فلاح کے لیے کام کرنا، خاص طور پہ اسپورٹس کے حوالے سے، تو یہ ایک بڑی عام ذمہ داری میں سمجھتا ہوں، کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کوئی ایکٹیویٹی ہو تو اس کے بارے میں بتائیے، موقع نہیں مل پاتا، تو موقع فراہم کرنے کی آپ کی کوشش ہے، ایسا ہی ہے؟ جی میری بالکل، ہمارے یہ جو 2 سال کا ٹینیور ہے، میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں ہر مہینے لوگوں کو ایک کھیلوں کے ذریعے انٹرٹینمنٹ کو بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پاس ڈیفینس اور کلفٹن میں گراؤنڈز کی بہت کمی ہے، جی ہمارے دیکھیں شہر میں تو پھر بھی بہت گراؤنڈ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ڈیفینس کلفٹن جو ہے وہ ایک پوش ایریا ہے، مگر وہاں پہ گراؤنڈز
اگر ہیں بھی تو وہ اتنے مطلب ایسے گراؤنڈز ہیں کہ وہ بالکل پروفیشنل اسٹائل کے بالکل گراؤنڈز ہیں، ٹھیک ہے، عام آدمی کی ایکسیس نہیں ریچ ہے سے وہاں تک، ایکسیس بالکل سے ٹھیک باہر ہیں. تو انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ممبرز اس کے علاوہ جو ہمارے سراؤنڈنگ لوگ ہیں خاص خصوصی ان کے لیے بھی وہ کام آ جائے. بالکل اور ٹھیک ہے. جو ممبرز ہیں ان کو میں ہر مہینے ایک ایونٹ دے دوں. میرے پاس کرکٹ کا کمپٹیشن کوئی نہ کوئی ہے، ہونا میرے چاہیے، پاس بالکل ٹھیک ہے، ہم انڈور ایونٹس پہ بھی جا سکتے بہت جائیں اچھی گے. بات ہے. ہم جیسے برج کا کمپٹیشن کرا دیں گے، ہم کوشش کریں گے. ہم چیس کے جی پلیئرز ہمارے پاس ایشین لیول کے، سندھ لیول کے پلیئرز ہیں. سنوکر میں ہمارے پاس ایک نوین پروانی ہمارے ممبر ہیں، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، آپ کو پتہ سنوکر ہے. کا، بالکل. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ معین خان صاحب کو بھی ہم نے آنرری ممبرشپ بنا دی ہوئی ہے اپنی. معین خان اکیڈمی ہے ان ٹیسٹ کی وہاں پہ. کرکٹر بھی ہیں، بالکل. اور اس قسم کے لوگ ہیں اسپورٹس کے ہمارے پاس. ایک وہ اولمپئن ہے، ہاکی کے اولمپئن ہیں، ابراہیم کیا نام ہے ان کا، میں تھوڑا سا میرے ذہن سے نکل، وہ بھی ہمارے ریل اسٹیٹ کے ادھر ان کا کام ہے، آفس ہے. ہر قسم کے مطلب جو اسپورٹس مین ہیں نا جو ڈیفینس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وہاں پہ، اور ان کو ہم فائدہ ان سے یہ لیں گے بالکل ٹھیک ہے. 2 سال کہ ہر مہینے ہم کوئی نہ کوئی ایونٹ ان کی انشاءاللہ ایکسپرٹیز کرائیں سے گے. فائدہ اٹھائیں، بالکل. اور جو ہمارے ممبرز ہیں ان کے جو بچے ہیں ہم ان کو کوشش کریں گے کہ کسی کو کوچنگ کی ضرورت ہے، کسی کیا کو اچھی اسسٹنس بات، کی ضرورت ہے. ویری گڈ. پورے 2 سال جو ہے ہم نے لوگوں کو اپنے موٹیویٹ کر کے اور ایکٹیویٹ کر رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ سب سے ضروری ہے کہ ان کو موٹیویٹ رکھا جائے. اختر بھائی، اب جیسے یہ بات ہو رہی ہے، ویسے تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اس کے اوپر پھر کبھی تفصیل سے گفتگو کی جائے گی کہ یہ خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز میں انگیج رکھنا. اور پہلے تو اسکول لیول کے اوپر بڑی کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال ہوا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اب سب کچھ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور مہنگائی نے بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ اور وسائل بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ اسکولوں کے لیے ایک شرط لگا دینا، کچھ عرصے پہلے یہ خبر نظر سے گزری تھی کہ کھیلوں کا میدان ہونا، یہ سب کچھ ہونا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ شہر کراچی کے اندر تو جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اور میں بدقسمتی سے یہیں پہ محصور ہیں، سب کچھ مشاہدے میں. فرمائیے کیسے ممکن ہے؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. ایکچولی ایسا ہی ہے، زمین کم ہوتی جا رہی ہے اور جو ہے وہ اسپورٹس جو ہے وہ ڈیوائسز کے اندر سے کھیلے جا رہے ہیں. گراؤنڈ کی کمی ہے. اب جیسے بھائی نے بتایا بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے ڈی ایچ اے کے اندر. اب تو یوں لگتا ہے، میری تجویز ہے اگر یہ مائنڈ نہ کریں، اب سمندر میں ہی کوئی ایسی آئی لینڈ بنا لیں مٹی ڈال کے، وہیں گراؤنڈ بن سکتا ہے. ورنہ انہی کے بھائیوں نے، بلڈروں نے ہی، اور جو ہماری ٹاؤن پلاننگس ہیں اس کے اندر امیونٹیز کو جو ہے بالکل توجہ نہیں دی گئی بالکل، کیونکہ ایک بہت پوش ایریا ہے، اچھا ایریا ہے، کیونکہ ان کی لائف بھی کلب لائف ہوتی ہے. نارملی جیم خانہ، فلاں جیم، کراچی جیم خانہ اور مختلف ان کے ایلیٹ کلاس کے اور اچھے چیزیں موجود ہیں. نو ڈاؤٹ وہ وہیں جا کے کھیلتے ہیں. اور مگر یہ ہے کہ جہاں عام آدمی کی بات ہے وہاں ان کے لیے پھر سمندر میں ایک گراؤنڈ وہاں بنا دیں. اور دوسرا یہاں پر جو ہے کراچی شہر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اگر تو کوئی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے تو وہ ایک ندی ہے. وہاں ندی کے اندر بچے جا کے کھیلتے ہیں جہاں ملبے کے اور کچرے کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں. اور گراؤنڈس جو ہیں وہ پلے ایریاز جو ہیں، امیونٹیز جو ہے وہ وہاں پروجیکٹ بن گئے ہیں. اور پارکنگس کے جو پلاٹس پڑے ہوئے تھے بڑی اچھی لوکیشنز میں پارکنگ کے پلاٹس دیکھیں، جو پرائم جگہ ہے وہاں پر بھی پلازے بن رہے ہیں اور ملٹی سٹوری بلڈنگ بن رہی ہیں. تو بس یہ ہمارے یہی بھائی ہیں جو اس بات پہ نہیں، ان کے پاس جو ہے نا کام چلیں اس حوالے سے کہ وہ بڑا آرگنائز کام ہو رہا ہے، لیکن موڈ میں کیونکہ ہماری ویورشپ تھوڑی ڈیوائیڈڈ ہے. صحیح ہے، تو صرف ایلیٹ کلاس تو نہیں دیکھ رہی بیٹھ کے یہاں پر. بالکل صحیح ہے. تو کیونکہ ہم اپنی نہیں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اپنے ناظرین کراچی کو میں تو جو بہت ضروری انہی کے دل کی بات کریں گے نا، تو تھوڑا سا ہونا چاہیے چٹپٹا. بالکل ٹھیک ہے، جو سچائی بھی ہے. اب جہاں تک آگے اسکولوں میں، تو کیونکہ اسکول کے اندر بالکل یقیناً کیونکہ بچے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے لیے ہمیں انتظامات کرنے ہوتے ہیں. ہمارے وسائل بہت کم ہیں، یعنی کہ ہم اسکولس جو ہیں ایسے امیونٹی پلاٹس میں قائم نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ بہت شارٹیج ہے. اس کا تعلق بھی ٹاؤن پلاننگ سے چلا جاتا ہے کیونکہ اتنی سفیشینٹ جو ہے امیونٹیز چھوڑی جانی چاہیے. امیونٹیز کو جو ہے کیٹیگری چینج کر کے وہاں پر پھر وہی میں آ جاؤں گا کہ وہ کمی ہے. تو پھر بینگلورز میں اسکول بننے تھے کیونکہ یہ تو جب آج 1963 کے مطابق یہ رول تھا کہ بھئی کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر سے آ جائے، بس آئے اور ایک کمرے میں پڑھانا لگ جائے، اور پڑھانے کی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی. وہاں یہ شرائط نہیں تھی. آج بھی 2 کمرے کے اسکولز گورنمنٹ کے ہیں موجود. بلڈنگز جو بنائی گئی تھی ایک وقت میں، 1 کمرے کے اسکولز مسجد اسکول کے نام سے بنائے گئے تھے.
بالکل ٹھیک تو تعلیم کی ایمرجنسی تھی اس وقت, گراؤنڈ کی کوئی شرط نہیں تھی, اب شرط ہے جی ٹھیک ہے, خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولوں کے لیے کافی ڈنڈا جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے, مگر اب گراؤنڈس کہاں سے ہم لے کر آئیں, کہاں سے پیدا کریں, جی تو اسی لیے میں نے سمندر کی ایگزامپل دی تھی, ہم کہاں پیدا کریں, لہٰذا تعلیمی اداروں کو فیسلیٹیٹ ابھی بھی کرنا ہے. ابھی بھی ہم تعلیم میں اتنے زیادہ, ہماری لٹریسی ریٹ 100% یا 90% نہیں ہوا, جی ریئل تو ہے وہ تو بالکل ہی 50% سے بھی بہت کم ہے. تو برحال ہمیں ابھی بھی موقع دینا چاہیے کہ بچوں کو ہم پڑھائیں, کسی کامن گراؤنڈ میں لے کر جائیں, وہاں ضرور کھیل کا انتظام کرنا چاہیے. اب تو اسکول ڈر گئے ہیں کہ جو یہ ملیر کا جو ماڈل کالونی معین آباد کا ایک واقعہ ہوا ہے, ایک اسکول کے فن گالا ایک کیا جا رہا تھا, وہاں پر ان کی بچوں کی خوشی کے لیے کہ انہوں نے اسٹالس لگائے تھے, فیملیز وزٹ کر رہی تھیں یا بچے, بڑے بچے جو تھے وہ اس میں موجود تھے. ایک 5 کلاس کا بچہ بھی وہاں چلا گیا, اور وہ پھر جب وہ لمکا ٹائپ کی بوٹل کھولنے لگے تو وہ وہیں قریب کھڑا تھا, وہ کھولتے کے دوران وہ ڈیمیج ہوئی ہے, اس کا ایک گلاس کا پیس جو ہے اس کے قریب جا کے اتفاق سے یہاں لگا ہے, اللہ کی طرف سے تھا, یہی کہیں گے کیونکہ اللہ کی رضا ہوتی ہے ہر بات میں. چوٹ تو کہیں بھی لگ سکتی تھی, گھر میں بھی لگ سکتی تھی, روڈ پہ بھی لگ سکتی تھی. وہی ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز کے لیے گراؤنڈس کی نہ ہونا, اسپورٹس ہو چاہے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو, جس کے بچوں کو تھوڑا سا ہم فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے کر آئیں, ان موبائل کی گیموں سے باہر لے کر آئیں, جس کی طرف آپ کا اشارہ تھا. تو اس میں بھی ہم بڑے مجبور ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. اگر ہم کرتے ہیں کنڈکٹ تو وہاں ہم اتنی سیفٹی اسٹینڈرڈس مینٹین نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو انکم ہے وہ اتنی محدود ہے کہ انفلوئنس ریٹ 42% سے ابو چلا گیا ہے. جو سی پی آئی کا جو انڈیکیٹر ہے وہ بتا رہا ہے کہ پچھلی جنوری میں 10% تھا, ہر مہینے اتنی تیزی سے بڑھا ہے کہ اب جا کے اس جنوری میں جو ہے وہ آپ چیک کر لیں, آپ جا کے ویب سائٹ پر, مختلف ویب سائٹ پہ, تو آپ کو 42-43% کی پرائز کی جو انفلوئنس ریٹ بڑھتے ہوئے نظر آئے گا. تو ہم یہاں 5% فیس بڑھانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں. اگر ہم نے 8% بڑھانی ہے تو ہمیں اپلائی کرنا پڑے گا ڈائریکٹریٹ کو, اور وہ اپروو کریں گے تو ہوگا. اور دودھ والا جب چاہے بڑھا دے, گوشت والا جب چاہے بڑھا دے, سبزی والا روزانہ ریٹ بڑھا دے. آج ٹماٹر جو ہے, آج اگر پیاز جو ہے وہ 200 کلو ہے, کل وہ 300 میں بیچے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پرائز کنٹرول کرنے والا نہیں. اور جس بھی حال میں بیچے, ٹھیلے پہ رکھ کے بیچے, فٹ پاتھ پہ رکھ کے بیچے, یا نالے کے کنارے پہ بیٹھ کے بیچے, اور اسی نالے سے پانی اٹھائے سبزی کے اوپر مارے, تو کوئی پوچھتا ہے ان سے؟ ہم اگر کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اس اسپورٹس میں کوئی ہرٹ ہو جائے تو جناب FIR اسکول کے خلاف کٹتی ہے, انصاف ان سے مانگا جاتا ہے, کٹہرے میں اسکول کو کھڑا کیا جاتا ہے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, قانون کی عمل داری ہونی چاہیے, ہمارا ڈائریکٹریٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے, انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے صحیح دیا ہے کہ ٹھیک ہے سسپینڈ کی ہے رجسٹریشن, اور انہوں نے FIR بھی کاٹی ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ FIR جو کٹنی چاہیے تھی وہ اس اسٹال وینڈر کے خلاف بھی کرنی چاہیے تھی کہ غیر معیاری وہ سوڈا کی بوتل کیوں لایا, اس نے سیفٹی اسٹینڈرڈس کیوں نہیں مینٹین کیے. کیا صرف اسکول کا ہی کام ہے؟ اگر ایسا کریں گے تو ہمیں تو ایک ایمبولینس بھی کھڑی کرنی چاہیے. جس دن ہم اسپورٹس ایکٹیویٹی رکھیں, وہاں جیسے نیشنل اسٹیڈیم میں گیم ہو رہی ہے یا بڑا ایک ہو رہا ہے, اس طرح سے تو پھر ہم پورا جو ہے ایک انتظام کریں. ہر چیز میں کاسٹ ہوتی ہے سر, کاسٹ کے بغیر نہیں ہوتا. اس کے لیے کیا ہم اسکول کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ کرے؟ یا تو چاہیے کہ جی آپ گورنمنٹ کہہ دے کہ جی آئندہ آپ کو ہم یہ چیزیں دیں گے, اگر کوئی ایونٹ کراتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی کرائیں, اسپورٹس کا کچھ کمپٹیشن کرائیں, انٹر اسکولس کرائیں, ود ان اسکول کروائیں, کوئی ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹی, ہم آپ کو مورل پلس ہم جو بھی سپورٹ دے سکتے ہیں. اب 20-25 کلومیٹر دور تھا وہ ہاسپٹل ماڈل کالونی سے, تو ایمبولینس جاتے جاتے بچے کا ظاہر ہے بلیڈنگ بہت زیادہ ہوگی. اب ظاہر ہے کہ وہ بچہ بھی وینٹیلیٹر پر ہے, ابھی لیٹسٹ آج کا مجھے نہیں پتا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ہماری فیڈریشن کی طرف سے تقریباً روزانہ جو ہے دعائیں کی جا رہی ہیں کہ جی بچہ جو ہے خیر خیریت سے ریکور ہو, اللہ تعالیٰ ان کو جو وہ کرے صحت دے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ کم از کم وہ جو تلوار لٹک رہی ہے, پھانسی کا پھندا جو ہے تعلیمی اداروں کو پہ ڈالا جا رہا ہے, جو بیچارے 5% سے زیادہ فیس نہیں بڑھا سکتے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ہر پاکستانی کو محفوظ رکھے, خاص طور پہ بچوں کی صحت سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ضروری ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جی عمیر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بس چونکہ انہوں نے مجھے ایک بات پہ پوائنٹ کیا تھا تو یہ بتا دوں
کہ جو ہمارا ڈیفینس اینڈ کلفٹن ہے وہاں پہ سب کچھ جو ہے نا وہ نقشے کے حساب سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ بلڈر کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہاں میں نے وہی عرض کیا. ہمارا جو وہاں پہ بڑا سسٹم ہے, جو گراؤنڈز ہیں جو اپنی جگہ موجود ہے, بلڈرز اپنے پلاٹ پہ کام کرتے. ڈیفینس میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ادھر سارا ویل پلانڈ پوری سوسائٹی ہے, تو یہ ان کو میں کوشش کر رہا تھا کہ وہاں پہ ہمارا ایسا جی دیگر لوگ جو کام کر رہے نہیں دیکھا جاتا, یہ چینل ماشاءاللہ پوری کراچی پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے. جزاک اللہ, تھینک یو. اچھا جی, وقت کیونکہ میرے پاس ختم ہو گیا, عمر میاں اگر کوئی میسیج اپنے ممبرس کو دینا چاہیں سلیکشن کے حوالے سے تو آپ کیمرے کو دیکھ کر دے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. میرے جو ممبرز ہیں اسپیشلی ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہم جب اس الیکشن میں اللہ نے اگر ہمیں کامیاب کیا تو ہم آپ کی خدمت کے لیے بھرپور آپ کی خدمت کریں گے اور دیانت کے ساتھ خدمت کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے. بہت خوب. چلیں عمر سکندر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اختر ارائیں صاحب, آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بڑا حساس معاملہ اور موضوع بن چکا ہے تعلیم کا, اور اس کے علاوہ سے حوالے سے جو کچھ ہوا اس کے اوپر ہم نے بھی گفتگو کی ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک ہمیں یہاں پر لینی ہوگی, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.